बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। शहबाज गिल की जान को किससे ख़तरा है और उसका बेनिफिशरी कौन होगा। और इमरान खान साहब ने पहले जो टॉर्चर का इल्ज़ाम लगाया था, अब वो शहबाज गिल के साथ जिनसी ज़्यादती का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कल एक रैली भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हैं शहबाज गिल साहब के हवाले से, हम उस पर बात करेंगे। तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस इशू कर दिया है। उसमें किस किस को उन्होंने बुलाया है, क्या कर रहे हैं। तो एक तरफ उधर से नोटिस इशू हो रहा है, तो नून लीग के लीडर्स के ख़िलाफ़ सूबाई पंजाब में जो है उनके वारंट इशू हो गए हैं। पीटीआई की हुकूमत ने पंजाब से उनके वारंट इशू कर दिए हैं। उसमें कौन कौन लोग हैं, क्या होगा, और क्या नवाज़ शरीफ को बरतानिया से निकाला जा रहा है, उसके बारे में भी वजाहत आ गई है। और जनाब वज़ीर आला पंजाब ने क्या एक अच्छा ऐलान किया है लोगों के लिए, और इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। शहबाज गिल साहब सबसे अहम इशू है कि वो गिरफ़्तार हुए, उनके ख़िलाफ़ केस बना था। केस उनके ख़िलाफ़ बना जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो गद्दारी की तरफ जा रहा है केस, क्योंकि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान में फूट पैदा करने और फ़ौजी अफसरों को अपने सीनियर्स के अहकामात ना मानने और उनके ख़िलाफ़ खड़े होने पर उकसाया। वो तकरीर मौजूद है और उसमें ज़ाहिर है वो इस किस्म का कंटेंट था, वो स्टफ़ ऐसा था कि कोई भी उसकी हिमायत नहीं कर सका। पीटीआई खुद, मतलब इमरान खान साहब को भी कहना पड़ा कि वो ठीक नहीं है लफ्ज़, और उनके बहुत से लीडर्स जो हैं वो बड़े खुलेआम उससे लाताल्लुकी का ऐलान करते रहे। उन्होंने कहा हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फाइनली वो उसका ट्विस्ट ऐसा बना है कि उस पर पहले तशद्दुद का इल्ज़ाम और फिर और दीगर करते करते वो चीज़ें एक नया रुख इख्तियार कर गए हैं। अच्छा, किसी भी शख्स पर, वो चाहे शहबाज गिल साहब हों या कोई भी हो, उन पर तशद्दुद जो है बिल्कुल गलत चीज़ है। उसकी 1% भी हिमायत नहीं की जा सकती, किसी भी बुनियाद पे नहीं की जा सकती। जो भी खराबी हो, वो छोटे से जुर्म से लेकर मर्डर का केस हो, वो गद्दारी का केस हो, हर एक के लिए आइन और कानून में एक प्रोसीजर और उसके बाद उसकी सज़ा मुकर्रर है। उससे गुजर कर आप जो सज़ा दे सकते हैं दे दें, चाहे वो सज़ाए मौत हो, लेकिन तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ह्यूमिलेशन नहीं होनी चाहिए, उनकी तज़हीक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। तो उस हवाले से आज इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, वो पहले भी कल भी उन्होंने फरमाया था कि शहबाज गिल पर जो है नंगा करके तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने पहले एक टीवी प्रोग्राम में कहा, फिर अपने कल खिताब में भी कह दिया। आज जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा है कि ऑल द पिक्चर्स एंड वीडियोज़ शो क्लियरली Gill was tortured both mentally and physically, including sexual abuse। अच्छा, इमरान खान साहब का कहना यह है कि तस्वीर और वीडियो से ये वाज़े है। अच्छा, वैसे तो उन्होंने आगे भी उनका जो है कि ये बहुत गलत चीज़ है और उसको ह्यूमिलेट किया गया है, उन्हें ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जा रही है, और मेरे पास मुकम्मल तफसीलात आ गई हैं। इस्लामाबाद जो पुलिस है वो इससे इनकार कर रही है, और फिर क्वेश्चन ये होता है कि फिर ये किसने किया है। अच्छा, और उसके पास परसेप्शन लोगों की क्या है, और ये सारी चीज़ें तो उनकी हैं, लेकिन उसका बेसिक जो वो है वो ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि तस्वीर और वीडियो से ये वाज़े है कि शहबाज गिल साहब पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है और जिनसी ज़्यादती भी उनसे की गई है। अच्छा, अब अगर उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, ज़ाहिर पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ें। इवन तशद्दुद की वीडियोज़ भी जो है या तस्वीर जो है वो पब्लिक नहीं करनी चाहिए ना, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने तो इसके लिए एक अलग से नंबर इशू किया। उन्होंने इश्तहार दिया है कि अगर किसी के पास कोई ऐसा प्रूफ है, कोई सबूत है, कोई वीडियो है, कोई तस्वीर है, तो वो इस नंबर पर हमें भिजवा दें। अच्छा, वैसे तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि या ऐसी चीज़ों के सबूत नहीं होते ना, तो ऐसा कहना तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए बात भी हो सकती है। ये जो मुल्ज़िम है या जो मज़लूम है या जिस पर तशद्दुद हो रहा है, वो कहाँ से उसके सबूत देगा। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग ये क्लेम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि तस्वीर और वीडियोस हमारे पास मौजूद है, और सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, हामिद मीर साहब ने जिस तरह की बातें की हैं 2 दिन से, और आज वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा है कि उन्होंने तो तस्वीर देखी हैं। शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियो का भी जिक्र किया, लेकिन मैंने जो पढ़ा था वो तस्वीर के हवाले से है। अगर ये तस्वीर मौजूद हैं तो आप उन नंबर्स पर दें, और जो भी आला हुकाम है उन तक ये चीज़ें जानी चाहिए। और हैरत अंगेज़ तौर पर हुकूमती सतह पर बिल्कुल खामोशी है, वो इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे। शायद वो डर रहे हैं किसी चीज़ से, क्या बात है। तो तशद्दुद बिल्कुल गलत है, और ये तस्वीर या वीडियोस मौजूद है तो उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए ज़िम्मेदारों पर, और शहबाज गिल का जो गलती है, जो उसका जुर्म है, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये तशद्दुद वाला काम बंद होना चाहिए।
اچھا دوسرا شہباز گل صاحب نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں. ظاہر ہے ویسے تو بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس بات پہ شک نہیں کرنا چاہیے, کوئی بھی شخص کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہے. اچھا ان کا وہ سانس کا پرانا مسئلہ ہے, دمہ کا شاید ہے ان کا, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوور ایکٹنگ کر رہے تھے. چھوڑ دے اس بات کو, اوور ایکٹنگ ہے یا ایکٹنگ نہیں ہے. تشدد نہیں ہونا چاہیے, اور ایک شخص اگر بیمار ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. آئین اور قانون میں, اگین آئین اور قانون میں جو سہولتیں کسی بھی شخص کو مل سکتی ہیں وہ شہباز گل صاحب کو بھی ملنی چاہیے. ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں, بے شمار قسم کے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ان چیزوں کی حمایت نہیں کی جا سکتی, ان پر تشدد کی حمایت نہیں کی جا سکتی. تو اسلام آباد پیمز میں وہ موجود تھے, تو عمران خان صاحب نے آج جو گیم کیا ہے وہ وہاں پہنچ گئے ان سے ملاقات کے لیے. اچھا عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, انہیں سارے سسٹم کا پتہ ہے. عدالتی اس میں تحویل میں جب ہے ایک ملزم, وہ چاہے ہاسپٹل میں ہے یا جیل میں ہے, تو عدالتی اجازت نامے کے بغیر, وہ میجسٹریٹ کا ہو یا جو بھی کنسرن اتھارٹی ہوگی, اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا کر مل سکتا. تو عمران خان صاحب کیسے منہ اٹھا کے وہاں پہنچ گئے, ایک جلوس لے کر ہاسپٹل میں وہاں رش کر لیا اور سب پہنچ گئے, تو انہیں نہیں ملنے دیا گیا. اور اس حوالے سے جو بات آ رہی ہے سرکاری وکیل کی کہ انہوں نے جب یہ اجازت مانگی جا رہی تھی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل کی جان کو خطرہ ہے, اور ممکن ہے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت کر دے, ایسے لوگ بھی کر دیں. اچھا اب یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا ایشو ہے. شہباز گل صاحب اگر بالکل ٹھیک ٹھاک, کوئی ان پہ تشدد نہیں ہوتا اور وہ واپس آ جاتے ہیں, تو عمران خان صاحب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو, پولیٹیکل پارٹیز کو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو مطلب انہیں تو چاہیے, وہ تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کا نقصان ہو, وہ تو چاہیں گے کہ اچھا جو برے سے برا ہو وہ شہباز گل کے ساتھ ہو جائے, اور اس کے ڈاکومنٹری پروفز اور وہ ویڈیوز اور تصاویر موجود ہو, تاکہ ہم لوگوں کو دکھا کر ہم مظلوم پارٹی بن جائیں اور ہم اس پہ سیاست کریں. تو واقعی شہباز گل صاحب کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ تو انہی لوگوں سے ہے, کیونکہ حکومت اب اس سٹیج پر حکومت کوئی ایسا بلنڈر نہیں مار سکتی, وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ چیز بہرحال کھل سکتی ہے نا. تو حکومت تو اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتی کہ یہ کر دیں. تو اگر ان کی اپنی پارٹی میں سے کوئی ایسی حرکت کر دے تو مدعا پڑنا ہے حکومت پہ اور ہیرو بن جانا ہے پی ٹی آئی نے. تو وہ اس کا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں, اور اسی کے لیے عمران خان صاحب نے آج یہ جو ایک پولیٹیکل گیم کھیلی ہے ہاسپٹل جانے والی, انہیں بھی پتا تھا نہیں جا سکتے, لیکن انہوں نے بھرپور طریقے سے, سیاستدان ہے, سیاسی پارٹی کے ہیڈ ہیں, تو انہوں نے سیاست ہی کرنی ہے نا, تو انہوں نے سیاست کی ہے, اور ان کا یہ پوائنٹ آف ویو بکتا ہے, ان کا یہ بیانیہ جو ہے بکتا ہے, لوگ ان کے ساتھ بلے بلے کرتے پھر رہے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ شہباز گل صاحب نے کیا کیا تھا. اچھا اب انہوں نے کل ریلی بھی نکالنی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک تو شہباز گل پر جو تشدد ہو رہا ہے اس کے خلاف, اور دوسرا جو اے آر وائی کو بند کیا گیا اس کے خلاف جو ہے میں ریلی نکالوں گا. اسلام آباد کے لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں. اچھا ویسے دونوں ویلڈ پوائنٹ ہے, کسی بھی شخص پہ تشدد کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے, نہ صرف پی ٹی آئی کو, باقی لوگوں کو بھی, جس بھی پارٹی کا ہو جو بھی ہو. اور میڈیا ہاؤس کو بند کرنا وہ بھی بالکل غلط بات ہے. اچھا اس میڈیا ہاؤس سے مجھے ذاتی طور پر بھی بڑے اختلافات ہیں, مجھے شدید قسم کی ریزرویشنز ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک نوٹس ایشو کر کے اور اس کے بعد اس کو بند کر دیں. ہر چیز کے لیے ایک فریم ورک موجود ہے, قانون اور آئین میں اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. آپ اس ڈیو پروسیجر کو پورا کریں, اس قانونی ضابطوں کو پورا کریں, اور اس کے بعد اسے سزا دے دیں. پھر چاہے آپ نے اس کا لائسنس کینسل کرنا ہے, چاہے آپ نے وہ سلمان اقبال صاحب کو گرفتار کرنا ہے, انہیں کوئی سزا دینی ہے, جو بھی کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. یہ اچانک جو ہے نا ایک فون کر کے پیمرا سے اور پیمرا والے کیبل آپریٹرز کو کر دیں, یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر آج یہ اس کے ساتھ ہوگا, آج میں سمجھتا ہوں, فرض کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے, کل کو کسی ایسے چینل کے ساتھ ہو رہا ہوگا جس کو میں سمجھ رہا ہوں گا غلط نہیں ہے, کوئی اور بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ غلط ہے. تو یہ انڈیویجولز کے سوچنے پر اور سمجھنے پر نہیں ہونا چاہیے, یہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب کل اس کے لیے ریلی نکالنے جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیسی کامیاب ریلی نکلتی ہے. اور ویسے شہباز گل صاحب تو دوسری طرف بھی آگے نا, صدیق جان صاحب کے ذریعے انہوں نے صحافیوں سے بھی درخواست کر دی ہے کہ بھائی جان اس وقت برا وقت ہے, اس وقت اپنا وہ حساب برابر نہ کریں, انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ نا, تو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت میری حمایت کریں. اچھا ویسے میں تو اس بات کی میں فیور کر رہا ہوں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, میں اس بات میں تو ان کے حق میں ہوں, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جب لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا, صحافیوں پہ تشدد ہوتا تھا, تو عجیب ایکسکیوز کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, یہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہوگا, کسی نے لین دین کا معاملہ ہوگا, کبھی کوئی لڑکی کے بھائی آ کے مار جاتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے تھے یہ لوگ. اور آج جب اپنے سر پر پڑی ہے تو انہیں سمجھ آ رہی ہے.
خیر چلیں، دیر آئے درست آئے، کبھی تو سمجھ آ جانی چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کلچر ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا، دوسری طرف الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو نوٹس ایشو کر دیا ہے. توہین الیکشن کمیشن کا عدالت کے طور پر وہ ایک سسٹم ہے نا اس کا، تو اس میں عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کو 30 اگست کو انہوں نے طلب کیا ہے. اچھا، اب یہ ساری کارروائیاں جو ہے نا لیگل، یہ چلتی رہیں گی. جیسے وہ فارن فنڈنگ کیس آ گیا ہے، کاغذات نامزدگی کہیں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں، یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. اب نا انہیں یہ قانونی طور پہ بھگتنے پڑیں گے، تو وہ سارا کچھ ہو گیا. تو دوسری طرف پی ٹی آئی نے جو ایک کارروائی کی ہے اپنے پریشر کو کم کرنے کے لیے یا اپنی نیگوسیشن پاور میں آنے کے لیے، بلیک میلنگ کے لیے کہہ لیں، انہوں نے نون لیگ کے 12 جو صوبائی لیڈرز ہیں، رہنما، ان کے وارنٹ ایشو کر دیے ہیں 25 مئی کے واقعات اور مختلف چیزوں میں نا. تو اس میں انہوں نے جو کیے ہیں 12 لوگوں میں عطا تارڑ صاحب ہیں، رانا مشہود صاحب ہیں، ویس لغاری صاحب ہیں، سیف الملوک کھوکھر صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں. تو سمپل سی کوشش کیا ہے کہ ہم آپ کے بندے پکڑیں گے، ہم ادھر چھاپے مارتے رہیں گے، ہم ان کو اس شرط پہ گرفتار نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے لوگوں کو نہ پکڑیں. یار یہ قانونی جنگ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اب انجام نکلنا ہے. آپ جتنے مرضی اس طرح کے وارنٹ ایشو کر لیں اور جو مرضی ڈرا دھمکا لیں، اب قانون نے بھی تو کوئی اپنا راستہ بتانا ہے نا، تو اس کا بھی راستہ نکلے گا. اور یہ جو ایک شور مچایا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ کہ نواز شریف صاحب کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، 25 تاریخ انہوں نے لاسٹ دے دی ہوئی ہے، تو اب اس کی کلیریفیکیشن آ گئی ہے. وہ جیو کے رپورٹرز کی طرف سے اور باقی ذرائع سے آ رہی ہے کہ لنڈن سے، وہاں پہ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا. حکومت، برطانوی حکومت جو ہے نواز شریف صاحب کو برطانیہ چھوڑنے کے لیے بالکل کچھ نہیں کہہ رہی ہے. وہ ایک روٹین کا ان کا پروسیجر ہے. ان کی وہاں پہ طویل عرصے کی رہائش کے لیے ان کی جو درخواست کی ہوئی تھی وہ مختلف مراحل سے گزر رہی ہے اور وہ ایک عدالتی سسٹم سے گزر رہی ہے. وہ ایک پروسیجر چل رہا ہے، کوئی ایسی تھریٹ نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اچھا، عجیب انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ وہ نکالا جا رہا ہے، ہم کبھی کہتے تھے ہم ان کو اٹھا کے لائیں گے، اور اب کہتے ہیں وہ سازش ہو رہی ہے، ان کو اگر لایا جا رہا ہے تو سازش ہو رہی ہے. مطلب ایک کنفیوژن سی پیدا کی ہوئی ہے کیونکہ وہ ڈر بھی رہے ہیں اور اس پہ وہ پولیٹیکل مائلیج بھی چاہ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور پنجاب میں ایک اچھی خبر یہ ہے، اگرچہ کچھ کافی حد تک کام پہلے سے بھی ہو رہا تھا لیکن کچھ چیزیں اس میں بریک اپ آ گیا ہوا تھا. تو پرویز الہی صاحب نے اناؤنس کیا کہ پنجاب کے ہاسپٹلز میں ایمرجنسیز میں دوائیں مفت ملیں گی. اچھا، واقعی مطلب ہمارے جیسے ملک میں سرکاری اسپتالوں میں میجورٹی ان لوگوں کی جاتی ہے جن کے وسائل کم ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں. جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں چلے جاتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تو پھر وہ ایک طرح سے لگژری بھی شامل ہو جاتی ہے نا، کہ ایک رات کا ایک کمرے کا کرایہ جو ہے وہ 10-15 ہزار سے لے کے 40,000 50,000 روپے تک بھی کرایہ ہے. تو وہ تو ایک ڈفرینٹ کیس ہے نا. تو وہ جو غریب لوگ یا کم انکم والے لوگ، وائٹ کالر لوگ جو ہیں جن کا نہیں گزارا ہوتا، وہ سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں. ایمرجنسی میں سم ٹائمز کسی کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو، کچھ افورڈ ہی نہ کرتے ہوں، اور اس کنڈیشن میں جہاں پیشنٹ ہوتا ہے وہاں بھاگ دوڑ کے جی آپ ایک پرچی لکھ کے دے دیں. مریض کا اٹینڈنٹ بیچارہ اس وقت جو اس کی حالت ہوتی ہے اور وہ ایک دوائی ڈھونڈنے کے لیے نکل جائے میڈیکل سٹور سڑک کے پار اور ادھر اور ادھر، اور وہ نہیں مل رہی پھر دوسری جگہ، ایک عجیب ہڑبونگ تھی. تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا جو کہ حکومت کا بنیادی کام ہے، تو انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہاسپٹلس میں ایمرجنسی کی دوائیں مفت ملنی چاہیے، وہ وہیں پر ملیں گی. میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. اچھا، اس کو تمام جگہوں پر ہونا چاہیے. سندھ میں آلریڈی کئی جگہوں پر ایسا ہے، وہاں بہت اچھی بعض جگہوں پہ ٹریٹمنٹ کا علاج کی سہولتیں بھی ہیں، وہ کریں. کے پی میں بھی جہاں پر ہے ٹھیک ہے، جہاں نہیں ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے. سندھ میں جہاں ایک طرف ہم یہ ساری چیزوں کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا وہ جو ایون ٹرانسپلانٹ اور کافی سارے ایسے چیزیں ہیں جو ہیلتھ میں بہتر فیسیلیٹیز بھی دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ مسائل بھی ہیں، بہت برے حالات ہیں. اور اب تازہ ترین تو جو سیلاب اور اربن فلڈنگ اور یہ بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے، اس میں بلوچستان، کے پی اور سندھ زیادہ شامل ہے. ویسے تو پنجاب بھی ہے، تونسا میں بھی لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور بہت سے علاقوں میں جانی نقصان جو ہوا ہے وہ انتہائی دکھ کی بات ہے. تو حکومت کو نہ صرف اس پہ کام کرنا چاہیے ریلیف کا، ریسکیو کا سب سے پہلے، پھر لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اور پھر اس پہ کوئی سالڈ سٹیپس ہونے چاہیے. حکومت بتائے کہ ہم یہ فریم ورک بنائیں، ہم یہ سٹیپس لینے جا رہے ہیں، تو آئندہ سالوں میں اتنی بارشوں سے یا اس طرح کے سیلاب سے ہم یہ لوگوں کو سہولتیں دے دیں جس کی وجہ سے ان کی بچت ہو جائے گی، ان کا جانی نقصان نہیں ہوگا، ان کی ساری عمر کی جمع پونجی، ان کے گھر بار سیلابی پانی میں یا بارش کے پانی میں بہہ نہیں جائیں گے. یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. تو خدا را وزیر اعظم صاحب ہوں، تمام وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ ہیں، لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کی خدمت کی کوشش کریں، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. یہ حکومتیں آپ کو بار بار ملیں گی،
2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ بھی مل سکتی ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, موقع دے, لوگوں کے لیے خدمت کریں, لوگوں کے لیے کچھ کر کے تو دکھائیں. لوگوں نے ووٹ دینا, آپ کو دیں گے, جو کام کرے گا اس کو مل جائے گا. شکریہ.